अस्सलामुअलैकुम। बाखबर यूट्यूब चैनल ने आपको लम्हा बलम्हा कोरोना से मुतालिक हक़ाइक़ और वाक़यात पर आगाही दी। आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कोरोना के नए वेरिएंट और किस तरह से इस नए वेरिएंट ने हमारी ज़िंदगी को मुतासिर किया। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं डॉक्टर एस.एम. हुसैन से, जो कि बरतानिया में एनेस्थीसिया और इंटेंसिव केयर का एक वसी तजुर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के सवालात और आपके तबसरे की रोशनी में आज हम आपको कोरोना वायरस के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मुतालिक कुछ बुनियादी मालूमात हम पहुँचाएंगे। ये ओमिक्रॉन ये नया वेरिएंट जो कि साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना में नवंबर 2021 में पाया गया। ये होता यह है कि जिस वक्त ये कोरोना टेस्टिंग की जाती है तो टेस्टिंग के दौरान वो जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए ये भी मालूम हो जाता है कि इस मरीज़ में ये कोरोना पॉजिटिव है और ये कौन सी इसकी वैरायटी या कौन सा वेरिएंट है। तो ये जितने भी वेरिएंट आए हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन, तो इनका पता चल जाता है और अगर कोई दूसरा वेरिएंट होता है इनके अलावा तो उसकी भी शनाख्त हो जाती है और वो रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो साउथ अफ्रीका ने जल्दी WHO को इससे इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन इस वक्त तक जो है तकरीबन 100 ममालिक से ज़्यादा ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से अफेक्टेड हैं और ये जो है इसमें देखा गया है कि ये इन्फेक्शस ज़्यादा है, यानी तेज़ी से फैलता है और इसके सिम्टम्स जो हैं वो तकरीबन वही हैं जो दूसरे वेरिएंट्स के थे। मसलन खांसी, गले में खराश, बुखार, लॉस ऑफ टेस्ट और बदन में दर्द और लो बैक पेन, रनी नोज़, सर में दर्द, थकावट, स्नीजिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस किस्म के सिम्टम्स नमूदार होते हैं और ये सिम्टम्स जो हैं ये आदमी के एक्सपोजर के बाद 2 दिन से लेकर 14 दिन तक के दौरान ये सिम्टम्स नमूदार हो जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा जो लोग बीमार होते हैं या जिनको सिम्टम होते हैं वो विदिन 3 डेज़ जो हैं वो उनको ये सिम्टम्स हो जाते हैं और ये 3 दिन की फिगर जो है ये साउथ अफ्रीका से ली गई है क्योंकि वहाँ पर ये पहली मर्तबा ये वेरिएंट पाया गया था और वहाँ पे ज़्यादा केसेस हुए हैं। इसके अलावा जो है वो ये है कि ये चूँकि नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा इस वक्त फैला है और यूनाइटेड स्टेट्स में एक दिन में 1.4 मिलियन नए केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं और ये भी देखा गया है कि अनवैक्सीनेटेड जो मरीज़ आते हैं अस्पताल में सिम्टम के साथ वो 17 टाइम्स ज़्यादा उनकी तादाद है अस्पताल में। यानी जो वैक्सीनेटेड मरीज़ हैं वो अगर एक दाखिल होता है बीमार होकर अस्पताल में तो अनवैक्सीनेटेड 17 दाखिल होते हैं। इसी तरीके से अमवात की तादाद भी अनवैक्सीनेटेड में बहुत ज़्यादा है, 20 टाइम्स वो ज़्यादा है जो अनवैक्सीनेटेड हैं। इस वजह से ये अब कंफर्म हो गया है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा डेथ जो हैं वो इस वक्त इंडियाना में
ریکارڈ ہوئی ہیں، اور یہ برطانیہ کی صورتحال یہ ہے کہ 180,000 پازیٹیو کیسز ریکارڈ ہوئے 24 گھنٹے میں، اور 182 اموات ہوئی ہیں، اور ہاسپٹلس میں اس وقت اومیکرون کے مریض جو ہیں وہ 18,000 ہیں۔ اب انڈیا میں یعنی 24 گھنٹے میں 1,00,000 کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے جو بیمار ہیں انڈیا میں وہ 4,00,000 سے زیادہ ہیں، اور جو ہے وہ اس طریقے سے یہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے، ابھی کچھ لیٹسٹ رپورٹس ہیں کہ ساؤتھ آف فرانس مارسیلس میں وہ ٹریولرز جو کیمرون جنہوں نے سفر کیا تھا اور جو واپس آئے فرانس، ایسے کیسز 12 کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں جو کہ ان نون ویریئنٹ ہیں، یعنی جو ویریئنٹس اب تک دیکھے جا چکے ہیں وہ ان سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس کو نمبر دیا گیا ہے 1HU۔ تو نئے ویریئنٹس بھی جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں۔ فرانس، UK، پورچگال، یہاں پر جو ہے وہ اومیکرون کافی ہے۔ برطانیہ میں اس وقت جو ہے کچھ اسپتالوں میں کریٹیکل انسیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہاسپٹل کا اسٹاف جو ہے وہ بھی آئسولیشن میں چلے گئے ہیں یا بیمار ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسٹاف کی شارٹیج ہے ہاسپٹلس میں، اور اس لیے کچھ مریضوں کو دوسرے اسپتالوں کی طرف بھی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ویکسین کا پروگرام جو ہے وہ کافی تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں فلو وائرس بھی پھیلا ہوا ہے۔ کرونا اور فلو کے ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کو فلورونا کا نام دیا گیا ہے، کہ انفلوئنزا اور فلو کمبائنڈ۔ یہ US، فرانس، برازیل اور انڈیا میں یہ کیسز پائے گئے ہیں۔ برطانیہ میں یہ مینڈیٹری ہے کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اپنے آپ کو ویکسین کروا لیں۔ ریزیڈینشل ہومز میں جو کام کرنے والے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ان کے لیے 11 نومبر کی تاریخ تھی، 11 نومبر تک جس نے ویکسین نہیں کرایا تو ان کو وہاں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سے بزنسز جو ہیں انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ اگر کوئی ان کا ورکر ویکسینیشن نہیں کراتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ سک پے نہیں دیں گے۔ اگر آپ ویکسینیشن جس نے نہیں کرایا ہے ان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پر ویکسینیشن کروا لیں، اور اب 5 سال سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ویکسین کیا جا رہا ہے۔ اور اسکول جو ہیں وہاں پر بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور کوئی لڑکا جو ہے یا بچہ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں۔ آئسولیشن کے لیے تھوڑا سا ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ لوگ جو سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو کوارنٹین کا بھی مسئلہ تھا کہ کتنے دن تک ان کو جو ہے آئسولیشن میں رکھا جائے۔ تو ابھی تو 7 دن تک آئسولیشن میں رہنا پڑتا ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو بیمار ہونا ہے یا سمٹمس اپیئر ہوتے ہیں تو 3 دن کے اندر اندر زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا پیریڈ 5 دن کر دیا جائے تو اس سے لوگوں کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ ہوٹل میں رہنا اور وہاں کے چارجز وغیرہ جو دینا پڑتے ہیں ان کو۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آپ کسی کو بھی اگر شبہ ہو تو وہ اپنی ٹیسٹنگ کرا سکتے ہیں۔ اسکول میں بچوں کی ٹیسٹنگ ہوتی رہتی ہے، اسٹاف کی بھی ہوتی ہے۔ ویکسینیشن کے سینٹر جو ہیں آن لائن جا کر بھی آپ بکنگ کرا سکتے ہیں، اور ویکسین جو ہے اس وقت کوئی اسپیسیفک ویکسین
یہ ڈیلٹا وائرس یا اومیکرون کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن سے جو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، جو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے کافی پروٹیکشن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ بوسٹر پروگرام بھی چل رہا ہے، اس میں جو ہے وہ تیسری ویکسین وہ لگ رہی ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا تھا کہ پہلی ویکسین لگنے کے بعد جو 60-70% امیونٹی ڈیولپ ہوئی تھی، تو وہ 5-6 مہینے میں وہ 10-12% تک آ جاتی تھی۔ تو وہ پروٹیکشن جو ہے وہ بیماری سے پریونٹ نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے 5 مہینے یا 6 مہینہ جس کو ہو جائے اس کو دوسرا ڈوز انہوں نے لگایا، اور 2 ڈوزز لگنے کے بعد یہ اندازہ تھا کہ 95% سے ابو جو ہے وہ امیونٹی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ تیسرا ڈوز جو لگایا گیا ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ امیونٹی بوسٹ ہو جائے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ 3 ویکسین لگنے کے بعد اگر جو ہے آدمی 1-2 سال کے لیے اس کی امیونٹی ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہوگی۔ ایک اور اچھی خبر ہے کہ آکسفورڈ والوں نے ایک ٹرائل شروع کیا ہوا تھا اینٹی وائرل ڈرگ پہ۔ اس میں جو ہے انہوں نے انیشیلی ہیلدی والنٹیئرس انرول کیے تھے، اور اس جو ہے اسٹڈی کو تھوڑا سا آگے پھیلانے کے لیے اب اس میں سینٹ جارجز ہاسپٹل لندن کا وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں، اور اب یہ کیا ہے انہوں نے کہ اگر کسی شخص کو جو پازیٹیو ہے، جو ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے، اور اس کو کوئی سمٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے 2 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں، اس کو جب سمٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو وہ ہاسپٹل کو ٹیلی فون کرے اور ان کے ساتھ میں بات کرے۔ ایک انہوں نے اپنا خاص نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو وہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مریض ان کے کرائیٹیریا پہ پورا ہے تو وہ پھر یہ دوا اس مریض کے گھر بھجوا دیتے ہیں۔ اس کا نام ہے مالنو پیریوار۔ یہ ایک کیپسول صبح اور ایک شام کھانے کا ہے، اور ابھی انیشیل آبزرویشن یہ ہے کہ جن مریضوں نے یہ دوا کھائی وہ مزید بیمار نہیں ہوئے اور جلدی ریکور ہو گئے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اس کا نتیجہ کچھ عرصے کے بعد معلوم ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک انہوں نے کئی ہزار مریضوں کو یہ دوا دی ہوئی ہے اور وہ ریکور ہو گئے ہیں۔ آپ کے جو سوالات اور یہ ہمارے پاس آئے، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کو یہ تردد ہوتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کی طرف سے انفارمیشن نہیں مل رہی ہے۔ حالانکہ یہ تھوڑا سا کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے کہ آپ اگر اپنے سوالات جو ہیں وہ اگر پہلے سے لکھ لیں، اپنے خدشات، اپنے سوالات، اور ان سوالات کو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کو دیں تو وہ سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے سن لیا ہے یا کسی نے بتا دیا ہے کہ ویکسین کا فائدہ نہیں ہے، یا ویکسین لگنے کے بعد بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ اس قسم کے خبروں سے متاثر ہو کر اور ایک ذہن بنا کر جاتے ہیں اور آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مایوسی ہوگی، کیونکہ ڈاکٹر آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن کسی قسم کی افواہوں پر وہ تبصرہ یا بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ویکسینیشن کے لیے بکنگ کراتے ہیں وہ پھر وقت پہ پہنچتے نہیں ہیں، تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیے کہ اگر آپ نے وقت کی بکنگ کرائی ہے تو آپ اس وقت ضرور وہاں پہنچ جائیں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تو ان کو انفارم کر دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں
انتظار میں ہوتے ہیں اور آپ کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ پھر ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ان چیزوں کا تھوڑا سا آپ خیال رکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ بہت ساری جو آپ کے یہ شکایتیں ہیں یہ دور ہو جائیں گی. اور یہ خیال رکھیے کہ اس میں سب کو مل کے یہ کرنا ہے کہ اس بیماری کو روکنا بھی ہے، اس کو پھیلنے سے بھی روکنا ہے، ماسک بھی پہننا ہے، ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے. اور اگر کسی قسم کی کوئی آپ کے سوالات ہیں یا کوئی تردد ہے، اگر آپ کو ویکسین لگوانے کے بعد کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ کو انجیکشن سائٹ پہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے یا کوئی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر کو اپنے رپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی اس کے ری ایکشنز ہو رہے ہیں یا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. تو اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں.